बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका पहले माता सभी दोस्तन भाईरन जो शुक्रगुजार हैं हैदराबाद प्रेस क्लब जा समूरा साफी डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं प्रेस तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं ख़ासि तौर मादरे वतन जी तव्हांजी कवरेज ऐं तव्हांजी कयल महिनत जो तव्हांजो शुक्रगुजार आहियां। महिरबानी रिपोर्ट कयल आहे। दरअसल अॼु जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे उहा आहे मुल्क में शुरू की गई डिजिटल मर्दमशुमारी। सबसे पहला एतराज ये है, मेरा सबसे पहला एतराज वो ये है कि 1917 में आदमशुमारी हुई थी। 1917 में आदमशुमारी हुई थी, तो हर 10 साल के बाद आदमशुमारी होती है। क्या मुल्क में आफत आ पड़ी है, कोई आलमी जंग छिड़ गई थी, कोई जल्जले आ गए थे, कोई सैलाब आ गए थे, लाखों करोड़ों इंसान मर चुके या तबाह हो गए। इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि ये 5 साल में नए सिर आदमशुमारी करके और मुल्क के लिए कोई प्लानिंग तरतीब दी जाए। तो हम रद्द करते हैं ये कानूनी तौर पे आलमी जो रवायतें हैं उसके खिलाफ वर्जी है कि आप 10 साल के बाद 5 साल में आदमशुमारी कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को शकूक बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि आप डिजिटल आदमशुमारी करवा रहे हैं। डिजिटल आदमशुमारी आपके जो स्टाफ है, जो आपका आदमशुमारी काउंट वाला अमला है, एन्यूमरेटर्स जिसे कहते हैं, वो प्राइमरी असाजा हैं। प्राइमरी असाजा या क्लर्क किस्म के लोग हैं। तो उन गरीबों को तो आपको टेबलेट ही ऑपरेट करना नहीं आता, टेलीफोन बड़े मुश्किल से चलाते हैं, मैसेज भेजना, टेक्स्ट मैसेज भेजना और व्हाट्सएप पैगाम भेजना, तो वो किस तरह इतने कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को और उनकी पूरी प्रोग्रामिंग को किस तरह सरंजाम देंगे। मकसद ये है कि ये डिजिटल आदमशुमारी इलेक्शन की तरह आरटीएस जिस तरह करप्ट हुआ था, इसी तरह ये जो आपने टैबलेट्स दिए हुए हैं इनको हाथों में असाजा को, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लायक होंगे, लेकिन असली एदाद शुमार जो है वो वहाँ कंप्यूटर रूम्स में बैठे हुए जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो आबादी के तनासुब एक रेशो से बनाएंगे, वो ही हकीकी आदमशुमारी करेंगे। बाकी धोखे दही के लिए आपने असाजा को ये आईपैड और ये जो नोटबुक दिए हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये आदमशुमारी दुरुस्त नहीं होगी। दूसरा खदशा हमारा ये है। तीसरा खदशा ये है कि सैलाब के मुतासरीन अभी तक घरों में वापस नहीं गए हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि 1.5 करोड़ इंसान बेघर हो चुके हैं। 1.5 करोड़ इंसान, 15 लाख घर जो हैं वो मिट के खत्म हो गए, जिसमें 4 लाख घर जो 10 लाख घर जो है वो मुकम्मल तौर पे मिट गए, डिमोलिश हो गए। जिन आदमियों के पास अपना घर नहीं है तो उनकी हाउस काउंट कहाँ होगी, उनके घर का नंबर कहाँ लगेगा। लोग अपने रिश्तेदारों में पड़े हुए हैं, लोग जो है शाहराहों पे पड़े हुए हैं, दरिया के बंद के नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की काउंटिंग कैसे होगी, किस तरह होगी, हाउस काउंट किस तरह होगी। चौथा मसला जो ये है कि आपने जो डी जोरे आदमशुमारी करवाने के बजाय डी फैक्टो आदमशुमारी का इतलाक किया हुआ है। डी फैक्टो का मतलब ये है कि आपने शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। मैं अगर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेने जाऊंगा तो मुझसे मेरे बाप का, मेरी वालदा का नाम पूछेंगे कि मेरा वालिद कहाँ का रहने वाला था, मेरी माँ कहाँ की रहने वाली थी। फिर वो अपना आईडी कार्ड जो निकालते हैं, तो आप बगैर आदमशुमारी के
لوگ جہاں ہوں گے جس طرح ہوں گے ان کو آدم شماری میں شمار کریں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں بہت سارے سالوں سے دھاری آباد کاری نامنظور غیر قانونی آباد کاروں کو باہر نکالو. سندھ میں اللیگل امیگرینٹس تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں. افغانی رہتا ہے، بنگالی رہتا ہے، برمی رہتا ہے، ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ جو ہے بغیر شناختی کارڈ کے آدم شماری دیں گے تو ہمیں خدشات ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر کے سندھ کے مستقل شہری کے طور پہ انہیں سرٹیفکیٹ دے کر آبادی کا مستقل حصہ بنا دیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اکانومیکل امیگرنٹس آئے ہیں. مثلا مشرف کے زمانے میں جو رد الفساد آپریشن چل رہا تھا اس میں باجوڑ، وانا، وزیرستان کے لوگ یہاں آئے تھے. رائل شریف کے زمانے میں جو آپریشن تھا اس میں لوگ آئے تھے. وہ آئے تھے عارضی پناہ کے لیے کہ وہاں ان کے ایک طالبان سے خطرہ تھا، دوسرا جو ہے ان کو جو آرمی آپریشن کی وجہ سے انہوں نے جو لوگ تھے ان کو نکالا وہاں سے کہ آپ محفوظ پناہ گاہ میں جائے. تو وہ سارے لوگ جو تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو کراچی، جامشورو ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں آباد ہو چکے ہیں. تو ان 20 لاکھ لوگوں کو آپ بغیر شناختی کارڈ کے اس کے ماں باپ کی ہسٹری پوچھے بغیر آپ اگر اس میں شامل کر دیں گے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سازش ہے. یہ آدم شماری ملک کی پلاننگ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ آدم شماری سندھیوں کو اپنے وطن میں اقلیت میں تبدیل کر کے سندھیوں سے اپنا مادر وطن چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی. اور جتنا وقت آپ نے دیا ہے ڈیجیٹل آدم شماری کے لیے آپ نے 10 دن دیے ہیں اور 20 دن آپ نے دیے ہیں ان کو گھر گھر گھومنے کے لیے. اگر مہذب معاشرہ ہوتا، انصاف پسند آدم شماری ہوتی تو کم از کم پہلے آپ کو اس سارے عملے کو ٹریننگ دینے کی ضرورت تھی. کم از کم 60 دن کی ان عملے کو ٹریننگ دی جاتی، پھر کم سے کم 3 مہینے 90 دن کا ٹائم دیا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد کو شمار کریں. تیسرا یہ ہے کہ اس خانوں میں آدم شماری کے خانوں میں 2 خانے اور بننے چاہیے تھے کہ مستقل شہری جو سندھ میں ہم اردو، بلوچی، سندھی جو قدیمی شہری ہیں کراچی سے لے کر سندھ میں، وہ مستقل اپنی شناخت کے طور پہ ان کو علیحدہ لکھا جاتا. دوسرے یہ ہیں کہ جو اکانومیکل امیگرنٹس آئے ہیں روزگار کے لیے، کوئی سرکاری نوکری کی وجہ سے ٹرانسفر ہو کے آیا ہے، ان کی علیحدہ اندراج ہوتا. تیسرا یہ کہ جو مکمل غیر ملکی ہیں یا آئے ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے، ان سارے لوگوں کا سندھ کی آدم شماری میں علیحدہ خانے میں اندراج ہوتا اور ان کو آدم شماری کے باہر نکالنے کا پورا انتظام کیا جانا چاہیے. ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو چکا ہے، ان کو واپس بھیجیں. جو جنرل ضیاء سے افغانی آئے ابھی تک تانتا بندہ ہوا ہے، ان کو واپس بھیجیں. آپ پشتونخوا میں انڈسٹریلائزیشن کریں، پنجاب میں روزگار کے مواقع پیدا کریں، لوگوں کو اپنے اپنے صوبے میں بھیجیں. یہ سندھ جو ہے سندھیوں کا تاریخی مادر وطن ہے، اس میں اکثریت سے رہنے کا حق صرف سندھیوں کا ہے، حاکمیت کا حق ہمارا ہے. اسمبلی میں 80% ہم سندھی جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہوں اور 20-22% جو اردو بولنے والے ہندوستان سے آئے انہیں بھی ہم سندھی سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہاں ہوں، ان کی حقیقی پراپر نمائندگی ہو. یونین کاؤنسل، ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن سے لے کر ایم پی، ایم این اے، سینٹ تک، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ آدم شماری جو ہے انصاف پسندی پہ مبنی ہے. اب پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے
کہ 1.5 کروڑ انسان گھروں میں موجود نہیں ہے، 15 لاکھ گھر مٹ کے ڈہ کر ختم ہو گئے ہیں، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، اور آفیشلی آدم شماری کی ٹائم میں 5 سال ابھی باقی ہے۔ تو اس عرصے میں ان کو کیا ایمرجنسی ہے کہ وہ ایمرجنسی کے بنیاد پہ 5 سال کے بعد فوری آدم شماری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ آدم شماری ایک تو ایم کیو ایم پاکستان کی فرمائش میں ہو رہی ہے، دوسرے جو سندھ میں افغانی نمائندگی جو الطاف حسین اس نے عمران خان نے جو بنائی ہے، افغان نمائندگی جن کو زبردستی ماضی میں سیاست میں دھکیل کر مستقل شہری بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ان کی فرمائش پہ ہو رہی ہے کہ جہاں بھی جس طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے سہرا تاج حیدر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بس جہاں بھی ہے جس طرح بھی یہ لوگوں کو گنے اور سندھ میں شامل کریں، اور پیپلز پارٹی منطق دیتی ہے کہ اگر یہ آدم شماری ابھی اس طرح کاؤنٹ ہوگی تو ہمیں آبادی کے تناسب سے NFC میں بڑا حصہ ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 18 ترمیم کے بعد جتنے بھی وفاق سے آپ کو انجینئر ہیں، ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، BS کمپیوٹر والے ہیں، IT کے اسپیشلسٹ ہیں، آتے ہیں مائیں بہنیں، ان کو ہاتھوں سے اور بالوں سے پکڑ کے کراچی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، وہ ریگولرائزیشن کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے، آپ کی نوکری ریگولر نہیں ہوگی، عارضی رہے گی۔ تو جب آپ کو 800-850 ارب روپے وفاق سے ملتے رہے ہیں 18 ترمیم کے بعد، تو اس میں آپ نے کیا سندھ میں جو تعمیر اور ترقی کے جو مینار کھڑا کر دیے، شہد اور اس کی نالیاں بہا دی ہیں، زرداری کو آنے والے 2023 کی الیکشن کے لیے پیسے کی لوٹ مار چاہیے، وہ الیکشن کی تیاری کے لیے پیسے لوٹنے چاہتے ہیں، سیلاب کے پیسے جو بین الاقوامی امداد آ رہی ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، NFC میں ملنے والے پیسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ 2023 کے الیکشن میں وہ ووٹ خرید کر لوگوں کو مجبور کر کے سندھ سے ووٹ حاصل کر کے اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا سکیں۔ اور یہ ساری کی ساری قیمت آج جو ادا کی جا رہی ہے، یہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا سیاسی تماشا جاری ہے کہ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو سندھ کی قربانی دینی پڑے، سندھ کی اکثریت کی قربانی دینی پڑے، حق حاکمیت کی قربانی دینی پڑے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ہم کہیں گے ایسی سیاست کو شرم آنی چاہیے، ایسی سیاست سندھ میں ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے۔ ہم ان کی اقتدار پرستی اور اقتدار کی ہوس کے لیے سندھ کو مال غنیمت بنا کر اور سندھ کو قربانی کی بلی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، PGA کی حکومت ان کے کندھوں پہ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کو تھوڑا بھی سیاسی سمجھ ہو، شعور ہو یا آنکھوں میں تھوڑی حیا ہو تو ان کو فوری طور پہ وفاقی حکومت کو کہنا چاہیے کہ یہ آدم شماری فی الفور ملتوی کرنی چاہیے۔ ہر صورت میں یہ آدم شماری ملتوی ہو، آدم شماری ملتوی ہو کر اس کے نئے پیرامیٹر بنائے جائیں جو میں نے آپ کو بتایا، آدم شناختی کارڈ کا، الیگل امیگرینٹس کی علیحدہ گنتی، اکانومیکل ان کی علیحدہ گنتی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور یہ سیلاب کے لوگ ستم زدہ لوگ متاثرین اپنے گھروں میں نہیں جاتے، یہ بستیاں نئے سرے سے آباد نہیں ہوتی، تب تک یہ آدم شماری کا مرحلہ نہیں شروع کرنا چاہیے۔ 2017 کے بعد 2027 میں آدم شماری ہو سکتی ہے، ابھی آدم شماری ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے بعد میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت بضد ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاجی اعلان کرتے ہیں، احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے 22 مارچ کو، 4 مارچ جو آپ سمجھتے ہیں
کہ سندھ کی تاریخ میں طلبہ جدوجہد کا ایک اہم دن ہے۔ 4 مارچ سے کراچی پریس کلب میں ہم مستقل احتجاجی کیمپین کریں گے۔ 4 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک کراچی پریس کلب میں ہماری احتجاجی کیمپ قائم ہوگی۔ وہاں ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، عالمی ضمیر کو جاگائیں گے، شہر میں رہنے والے لوگوں کو شعور دیں گے، باشعور بنائیں گے۔ حکومت پہ پورا دباؤ ڈالا جائے گا کہ حکومت سندھ سے یہ سندھ دشمنی والا رویہ ترک کرے، اپنا کردار ادا کرے کہ وہ وفاق سے کہے، سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کرائے کہ یہ مرحلہ روکا جائے۔ نمبر 1 یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ سارے سندھ کے دیہی علاقوں میں جتنے ڈویژن ہیں، حیدرآباد ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، سکھر ڈویژن اور اہم اضلاع جو ضلعوں میں ہیں، وہاں ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں میری قیادت میں احتجاجی مظاہرے، احتجاجی جو ہے ڈیمانسٹریشنز ہوں گی، پریس کانفرنسز ہوں گی، اور سارے سندھ کے شعور کے جو نمائندے، وکلا، سوشل ایکٹیوسٹ، ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ، سب عوام کو اپیل کرتے ہیں، اپنی عورتوں بہنوں کو اپیل کرتے ہیں کہ اس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیں، سندھ کے عوام کے شعور کو اجاگر کروائیں کہ سندھ کے لوگ اس سازش کو سمجھیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ملتوی نہیں کی جائے گی تو سندھ بحیثیت سندھی قوم ہم اس آدم شماری کے نتیجوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس آدم شماری کے بنیاد پہ جو آپ سیٹیں نکالیں گے، کانسٹیٹوئنسیز نہیں بنائیں گے، اور جو بھی سیاسی تماشے کریں گے، ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے جو آدم شماری کے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ کراچی کی آدم شماری 32 ملین 3 کروڑ 20 لاکھ دکھائی جائے۔ جو 2017 میں آدم شماری تھی، اس زمانے میں کراچی کی آدم شماری تھی 1.5 کروڑ۔ تو یہ 5 سال میں کیا لوگوں نے، توبہ نعوذ باللہ گندی بات نہیں شاید مجھے کہنی چاہیے، کہ اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر مہینے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے کیا؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے بھی 11 مہینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی کہ 5 سال میں 1.5 کروڑ انسان جو ہے وہ 3.5 کروڑ بن جائیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے؟ تو جب ابھی چیتو جائی کونے نانی موہندے انیا آدم شماری ابھی شروع نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 20 لاکھ آدم شماری کراچی کی دکھائی جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے انٹینشن واضح ہے کہ شہروں سے سندھی سیاست کا عمل دخل ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مجموعی بحیثیت سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور سندھ کی دائمی حاکمیت سندھیوں سے چھین کر سندھ کے وزیر اعلیٰ پر کسی غیر سندھی کو لا کر وہ آئینی اور قانونی طریقے سے سندھ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوگی، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس صورتحال پہ ہم لڑیں گے، مداحمت کریں گے۔ سندھ کی حاکمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کمیونسٹ پارٹی جو ڈیجیٹل آدم شماری کے حوالے میں کردار ہے وہ تو واضح ہے، پر ان سॼي صورتحال میں جي ٽي اي جو کردار ڪيئن था پيا ڏسو؟ ان سان گڏوگڏ هي جو توهان احتجاج جو اعلان کيو آهي ته بهتر اهو نه ٿيندو احتجاج سان گڏ توهان جو آهي عدالتي دروازو کھڑڪايو؟ عدالت تے ڪيترو ڀروسو ڪري سگهي ٿو؟ اڄڪلهه جيڪو مداري